बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। सियासी माहौल गर्मा गर्मी है और हर पासे तोड़ बन जा रही है, तोड़ बन दी है। काफ़ी खबर मेरे को है नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो दर बदर फिर रहे हैं ना, मतलब है कि कभी इधर जाते ने कभी इधर कंधा जवाज रहे हैं, इन्होंने खंबे भी गिरने हैं। मैं तुम मजाक तो अलावा कहूँ, ये जहन में रखिएगा। ये इनकी हालत जो है ना इस वक्त ऐसी हो गई है कि मतलब मैं हैरान हूँ। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वैसे तो वो बड़े एक अच्छे इंसान हैं और ये बड़े अच्छे सियासी कारकुन हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उनका कंडक्ट बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन आज उनको अखलाकियात का दर्स दे रहे थे इमरान खान को। मैं मतलब पीपल्स पार्टी का कारकुन जो होता है ना, वो नहीं चाहता कि भाई ने अखलाकियत खलूकियत का दर्स दिता जाए। वो अगो भाई रख के कहता दोबारा जड़ा ना जिहो जा मुँह वहो जी चपेड़ला काम करो। मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आया कराया सब नू की हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये कि ज़ाहिर है कि जब आप बदअखलाकी करेंगे खान साहब तो जवाब भी बदअखलाकी होगी। जैसे राय साहब ने कहा कि जनाब अगर आप किसी को गाली देंगे तो जवाब ही पाए ना उधरों तुहानू सलाम नहीं आने, उधरों गाल ही आनी है। अब ये कोई तरीक़ेकार है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि ये जो मतलब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि जनाब इनको मौलाना कहना मतलब गलत है। भाई तुसी सर्टिफिकेट कब देना शुरू करा, तुसी दरसे निज़ामी कीता है। मतलब ये एक अजीबो गरीब बातें हैं। और 10 रुपये मैंने पेट्रोल कम कर दिया, 10 रुपये फजलू कम कर दिया। ये लोगों की तौहीन करने का स्टाइल, लोगों के बारे में इस तरह की बातें करने का स्टाइल। ये जी आसिफ जरदारी जो है ना वो मेरा टारगेट है। अच्छा, मैंने एडा हासा आया, आपको याद है कि ये एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि जनाब वो जरदारी साहब जो हैं उनके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि गले में पता नहीं वो क्या रस्सा डाल के पटा डाल के खींचूंगा घसीटूंगा लाहौर की गलियों में, पेट फाड़ के पैसे निकलवाऊंगा, इस तरह की बात की थी। तो वहाँ पर एक साथ ही किसी ने क्लिप अटैच किया हुआ है। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि कहीं वो अगर क्लिप मिल जाए तो वो दिखाएं। तो वो जरदारी साहब किसी बात पर हंस रहे हैं, राजा रियाज साहब ऐसे उसको तो उनके साथ होते, ये PTI वाले आजकल 3 ग्रुप के साथ हैं, वो जनाब क्या लगा के हंस रहे हैं, तो जरदारी साहब भी हंस रहे हैं। तो मैंने वो क्लिप याद आ गया एक्चुअली कि यार ये क्या मतलब तानू पहले नहीं पता कि आसिफ जरदारी हैं सर, वो मतलब को खुदा का खौफ करें, मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हैं और सब्र और बर्दाश्त का जो आलम उस बंदे में मैंने देखा है, मैं नहीं समझता कि मैंने किसी और पॉलिटिशियन में इतना सब्र और बर्दाश्त देखा है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे सर, और उनके बारे में एक अखबार में ये बाकायदा कॉलम के अंदर खबर छाया की गई। वो कॉलम में खबर ही देते थे वो साहब, बड़े मरूफ आदमी, में नाम नहीं लेता उनका। उन्होंने लिखा कि जनाब प्रेसिडेंट साहब जो है ना वो अपने बेडरूम में बंकर के अंदर बंद होके और हाथ में पिस्टल पकड़ के सोते हैं। ये इस तरह की खबरें शाया की गई। उनकी पता नहीं कितनी ज़्यादा वो मतलब तज़हीक किसी की हो सकती है ना, मीडिया ने उस वक्त की थी, लेकिन जरदारी साहब ने किसी को ना बैन किया, ना किसी का भाई कुछ खिलाफ पर्चा दर्ज किया, और वो दौर जो है उन्हें हौसले से गुजरा। कल भी वो हामिद मीर साहब के बारे में कह रहे थे कि हामिद मीर बहाल हो गया, इसका मतलब मीडिया बहाल हो गया। वैसे तो हामिद मीर की बहाली का मतलब एक और भी है, को भाई जड़ा ना पहले वाला मतलब वो भरपूर कट्टे गए ने ना, वो बिल्कुल वो असर नहीं रहा, कहने का मतलब ये असल में। बट एनीवे, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आसिफ जरदारी साहब में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है और बहुत ज़्यादा हौसला है, और ये सियासतदानों में होना चाहिए। थोड़ा सा इंसान को मतलब किसी की गल भी सुननी चाहिए ना, ठीक है। ये किसी की बात ही नहीं सुनते। जरदारी डाकू मेरा पहला टारगेट होएगा, वो भाई ना माफ़ कर दो, 3.5 साल की कर लिया जे तुसी। आपने 2 दफ़ा जरदारी साहब को अंदर किया, 2 दफ़ा जरदारी साहब जो है अदालतों से रहा हो के बाहर आ गए, फिर आप अदालतों के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं। अच्छा, फिर जनाब एक और बड़ी अजीबो गरीब चीज़ है, ये इमरान खान को बूटों का दुख नहीं जा रहा। बूट बड़े यादगार हैं इनको, यानी ये बार बार बूटों का तज़किरा करते हैं। वो एक पंजाबी की मिसाल है, मतलब रोंदी यारां नूं नां लै लै भरावां दे, ठीक है। तो इस तरह का मुझे को सीन लगता है कि शहबाज शरीफ, हाँ जी, शहबाज शरीफ का नाम रखा हुआ है शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना उनके बारे में वो जहाँ बूट नज़र आते हैं वो तस्मे बूट फटाफट पॉलिश करने शुरू कर देता है। मेलसी में भी जिक्र किया, आज गवर्नर हाउस की तकरीब में भी जिक्र किया। यार कोई मतलब कोई वो क्या ख्वाजा साहब ने कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि जी मैंने दुआ मांगी थी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली कि ये मेरे मुकाबले पे आगे और अदम एतमाद लेके आगे, मैं तो दुआ मांगता था। यार तेरे को कोई चंगी दुआ नहीं मांगी जाती। सवाल है, आप ये दुआ मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार मुझे ताकत दे कि मैं मुल्क के गरीबों के हालात बेहतर कर सकूँ।
ٹھیک ہے، کوئی لمحے ہوتے ہیں دعاؤں کے قبول ہونے کے. آپ یہ دعا مانگیں، آپ پرائم منسٹر ہیں کہ جناب مجھے اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت پیدا کر دے کہ میں سارے ملک کے مسئلے حل کر دوں، میں جناب کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا لوں، میں جو ہے نا مطلب دنیا میں پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ ترقی کر جائے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسی صلاحیت دے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی طاقت اور ہمت عطا کرے کہ میں پاکستان کے سارے قرضے اتار سکوں. کوئی یہو جی دعا مانگ لینی سی. وہ جو آپ نے چلو وعدہ کیا ہوا تھا 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے کا، وہ دے متعلق کو دعا مانگ لینے سی. دعا بھی کی مانگ رہے ہیں، آزمائش کی دعا مانگ رہے ہیں. یار پتہ نہیں، حالانکہ کوئی بھی ہو یقین کریں کہ میں مذہبی معاملات پہ بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے نہیں سنا آج تک کسی نے یہ دعا مانگی ہو کہ یا اللہ میرے تے آزمائش پا. یہ آزمائش سے تو ہر انسان بچنا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اوپر آزمائش نہ آئے، اور اللہ پاک ساری آزمائشوں سے بچا کے رکھے. اگر آزمائش آئے بھی تو رب تعالیٰ اپنا کرم کرے اور وہ اس آزمائش سے سرخرو ہو جائے. یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے. یہ بھائی دی دعاؤں میں پٹھیاں ہیں، یہ عمل بھی پٹھے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. میرا خیال ہے وہ جو لے کے آئے تھے نا، وہ بھی انج کرے سر تے ہاتھ رکھ کے سنتے ہونے کہ بھائی نے کی کر بیٹھے سن. بہرحال اب وہ چونکہ سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مطلب اسی لیے ان کو مطلب یاد آ رہا ہے کہ ہائے ہائے وہ ہوں سن نا تو ویکھو پھر بول دے کو سکتی نہیں سی اپوزیشن. ویسے اپوزیشن جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ نیوٹرل ہیں تو مطلب بڑکا مال رہی. جس دن وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے تو پھر یہ بھی بھائی اپنے اپنے پاسے نکل جان گے. لیکن پاکستان کی سیاست ہے، اس میں ایسے ہی ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا. انہوں نے جناب خبر چلوائی، میں آپ کو بتاؤں میں نے خود وہ خبر چلی ایک ٹی وی کے اوپر سنتی ہوئی. یہ جو PID ہوتا ہے نا، پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں، یہ اس طرح کی خبریں فیڈ کرتا ہے. اور انہوں نے خبر چلوائی کہ جناب MQM نے کیا تھا اسی بالکل نہ لے گیا. اس کے بعد ان کے ایک بندے نے بھی آ کے بات کی میڈیا کے ساتھ کہ MQM نے کہہ دیا ہم ساتھ ہیں اور تعدیب ساڈے نال نے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں گا. تو اس کے بعد جناب عامر خان صاحب آ گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا بہو جی ساڑھے نہ گال ہی نہیں ہوئی عدم اعتماد کی، نہ انہوں نے ہم سے بات کی، نہ ہم نے کوئی یقین دہانی کرائی. ہمارا تو عدم اعتماد کے حوالے سے مکمل آپشنز کھلے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اور پائنو کل جا رہے آصف زرداری نے ملنا، یہ جن کے خلاف بول کے آئے نا زرداری صاحب کے خلاف، انہی کے پاس کل MQM ملنے جا رہی ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے کچھ دیر پہلے چودھری شجاعت حسین بھی آصف زرداری صاحب کے پاس گئے تھے اور وہاں پر جا کر ان سے انہوں نے بات کی ہے کہ جناب بہو جی کوئی نہیں، پرویز نہیں بچہ ہے، گرمی کھا گیا ہے، ایویں انہیں شوق جہا چڑھیا ہے، گھبراؤ نا، گل ٹورو ذرا میاں صاحب دے نال دوبارہ تے اسی نہ لے گئے. اب یہ والی کنڈیشن آ گئی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اتحادیت دی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ان کو خان صاحب کو فارغ کروا دیں گے. اور یہ جو بہت بڑکے مار رہے ہیں اس کی وجہ کیا؟ اب یہ ایک سوال ہے. سارے سیاسی جو لوگ ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں، جو سیاسی کارکن ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ عمران خان صاحب بڑکا کیوں مار رہے ہیں؟ یہ کیوں اٹھ کے ہر ایک کو للکار رہے ہیں؟ کبھی یورپی یونین کو للکار رہے ہیں، کبھی امریکہ کو للکار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. اب اس میں میرا اپنا گمان ہے، مطلب یہ میرا اپنا اندازہ ہے، میرے پاس خبر نہیں ہے مگر میرے پاس اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. یہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ بھی بڑا شوق سے ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ بڑا وہ ریمنڈ ڈیوس والے کیس میں نا بڑا وہ نکلے تھے جناب وزیر خارجہ ہوتے ہوئے. حالانکہ وزیر خارجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا، دوسری وزارت دے رہے تھے. پھر انہوں بعد جو خیال آیا کہ میں نہیں لینی تو یہ نکلے تھے. وہ بھی کسی نے نکلوایا تھا، اب میں کیا نام لوں، وہ صاحب پاکستان میں نہیں ہوتے، چھوڑ کے میں پاکستان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح میں ان کو یہ بتاتا ہوں اور یہ بھٹو صاحب جو ہے نا اس کی ڈگر پہ چلے. اور بھٹو صاحب جو ہے نا وہ جس طرح پاپولر ہو گئے تھے امریکہ کے خلاف بول کے، تو یہ بھی پاپولر ہو جائیں گے اور عوام میں بڑی پذیرائی ہوگی. اور پائے نا بھٹو صاحب کے دور دے وچ نا ایڈی مہنگائی نہیں سی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام دیا تھا جس کی سزا انہوں نے بھگتی. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھٹو صاحب جو ہیں وہ اتنے پاپولر تھے کہ جناب ان کے خلاف جو مظاہرے ہوتے تھے نا وہ اوفر لگتے تھے بڑے بڑے مظاہرے. لیکن یقین کریں کہ ایک دفعہ بھٹو صاحب کو صرف ضمانت ملی تھی، ایک دفعہ جب وہ گرفتار ہوئے جنرل ضیاء کے دور میں. اس کے بعد ایک دفعہ ضمانت ملی، لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج ہوا کرتے تھے، انہوں نے ضمانت دی. خبر یہ چلی کہ جناب بھٹو صاحب لاہور آ رہے ہیں، ایئرپورٹ پر وہ آ رہے ہیں اور میڈیا ٹاک کریں گے. صرف یہ ایک خبر چلی تھی، کسی نے کال نہیں دی تھی. اور اس دن انج لگتا سی کہ ساریاں سڑکاں جڑیاں نا وہ ایئرپورٹ لی جا رہی ہیں، انسانوں کا سمندر تھا.
تو سر وہ اس میں اور آپ میں پائن کتنے راجہ بوجھ کتنے گنگو تیلی کی پہ کری جاندے ہو، کس طرح کا آپ کر رہے ہیں؟ اور بھٹو صاحب تو وہ ثبوت لے کے آئے تھے کہ یہ دیکھو یہ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا وہ سارا راجہ بازار والی تقریر اور پھر پارٹیز اوور، وہ ساری ٹیلی فون ٹیپ جو ہوئی تھی. خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر بھٹو بڑھنا نا شوق ہے گا تو پھر سر دینا پہنتا ہے بہو جی، اس لیے بھی دھیان رکھو، یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر آپ یہ جو آپ کو اپنے بچھڑے ہوئے کوئی ستیلے یا سکے بھرا یاد آ رہے ہیں نا، جن کے پاؤں جو ہیں وہ پاپوش آپ کو بڑے یاد آ رہے ہیں، تو سر ان کے خلاف آپ ان کو اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ میں پھر تہاڈا نام لواں گا، میں پھر تہاڈا نام لواں گا. ایکچولی آپ طریقے سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میرا اپنا خیال ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں بطور پولیٹیکل ایک اینالسٹ کے یا رپورٹر کے یا صحافی کے کہ یہ بار بار اصل میں ان کو جو ہے نا وہ پنچ کر رہے ہیں. تو بھائی نے جو گرمی کھا گئے نا تو اللہ معافی خان صاحب تسی یقین کرو کہ مطلب کتے بھی نہیں کچھ ہو سکے گا. بٹ اینی وے میں نہیں چاہتا کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہو، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سیاسی ماحول پرامن رہے، یہاں پر عدم اعتماد کی تحریک آئے، عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس پر پراپر آئین کے مطابق ووٹنگ ہو، اور جو بھی نتیجہ نکلے اس کو دونوں پاسے جو ہے نا قبول کرن، مطلب ماحول کو خراب نہ کریں. اگے پائے تھے سرمایہ کاری کوئی نہیں، غربت، بے روزگاری، مہنگائی ٹاپ تے گئی ہے، پتہ نہیں کیڑے پاسے لے کے انہوں نے جانا چاہتے ہیں. میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. لیکن اب ایک اور خبر جو بڑی دھماکے دار خبر ہے، ویسے ہم دینی پہلے چیزیں تھی پر میں کہا چلو کوئی نہیں دے دیتے ہیں، چلے یہ خبر بھی بعد میں دیتے ہیں. ایک اور خبر دیتے ہیں فی الحال، پیپلز پارٹی کا بہترین لانگ مارچ، سر بہترین لانگ مارچ بغیر کسی شک و شبے کے، اور اتنا پرواں، اتنے لوگ توبہ 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 توبہ، خان صاحب نے کبھی خواب ہی نہیں سوچے ہونے، اتنے زیادہ لوگ وہ سارے کا سارا جی ٹی روڈ پہ کراس کرتے ہوئے. میرا اپنا بھی ایسے خیال سے جی ٹی روڈ پہ رش نہیں پائے گا، لیکن اتنے لوگ پتہ نہیں کہاں سے نکلے. اچھا وہ ختم ہو گیا کل خیر سے، اور آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ کا ایک اپنا بندہ اور بڑھانے میں کامیاب ہو گئے. فیصل واڈا بوٹا والا نہیں سی پائی گا، ہاں بوٹوں والی سرکار، ان کی جگہ پہ نثار کھوڑو صاحب پیپلز پارٹی سندھ کے صدر رہے ہیں، کافی ایک مطلب مستند قسم کے وہ سیاستدان ہیں، وہ اب منتخب ہو گئے ہیں. اور انہوں نے بائیکٹ کیا تھا پی ٹی والوں نے کہ ایسی نہیں جاواں ووٹ پان، 3 جنے پھر بھی گئے نے. جو صاحب گئے ہیں اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا جی کہ اے کے دیوان سچل ان کا نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا ووٹ میری مرضی، میرا ووٹ ہے میں پاواں گا، میں جنہوں مرضی پاواں، پر میں ووٹ ڈالنے جاؤں گا. تو وہ ووٹ ڈالنے آئے تھے. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ تاڑے کول دے پائے نے سندھ بھی بندے نہیں کنٹرول ہو رہے، اور پنجاب میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہر شے. ٹکڑوں سے یاد آیا ترین صاحب کا گروپ بھی ٹکڑوں میں بٹ گیا بھائی جان. ویسے یہ ایک خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ علیم خان صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے نا ترین صاحب کے گروپ میں، اور علیم خان صاحب اس وقت وہاں پر لنڈن میں موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ترین صاحب سے ملنے گئے ہیں. اور میں پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات بھی ایکسپیکٹڈ ہے، تو وہاں پر وہ گئے ہیں. تو ادھر ترین صاحب کے گروپ پہ گئی پائن پھوٹ، اور وہ اب ان میں سے کچھ لوگ نکل کے، اجمل چیمہ اور کچھ لوگ نکل کے چلے گئے ہیں پرویز لائی کے پاس، اور انہوں نے جا کے پرویز لائی سے کہا ہے کہ سر تسی ایک گل ذہن چ رکھو کہ عثمان بزدار تبدیل ہوئے، سانو علیم خانی قبول، سانو تسی قبول ہو، ٹھیک ہے. لہٰذا ایک طریقے کے ساتھ اس میں بھی ایک پھٹ پڑ گئی ہے. جوڑ توڑ کا سلسلہ بھرپور طریقے سے جاری ہے. ایسے میں جس کو سب سے زیادہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے، جس کو پاکستان کی فکر ہونی چاہیے، جس کو اپنے مینڈیٹ کی فکر ہونی چاہیے، وہ پائے نے سارے للکار رہا ہے، سارے نعرے مار مار کے کہہ رہا ہے کہ تو رہ گیا، تو بھی آیا میں نہ لڑ لا. یہ جو ہے نا آپ بیل مجھے بار والی باتیں، یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. بہرحال میں آپ سے عرض کروں، عمران خان رہے گا نہیں رہے گا، زرداری صاحب رہیں گے نہیں رہیں گے، پاکستان تو رہنا نا یار. تو ہمیں اس کے ماحول کی، اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا اپنی ذات کو اوپر کریں. اپنی ذات کو پاکستان سے نیچے رکھیں، اپنی ذات کو عوام سے نیچے رکھیں، تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اگر آپ پاکستان سے اور عوام سے سنسیر ہیں، پر اتنے پہن پتہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ جو حرکتیں ہیں، کیونکہ جو عمل کر رہے ہیں خان صاحب، اس میں سنسیریٹی تو نظر نہیں آتی. مجھے تو نہیں نظر آتی سنسیریٹی. آپ کو اگر آتی ہے ضرور لکھ دیجیے گا، اور اگر نہیں آتی تو بھی لکھ دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.